جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मुझे समझ आया, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा और थोड़ा बहुत जो सुना, वक्त भी इतना ही था, लेकिन बहरसूरत जो कुछ भी इकट्ठा हो सका है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सूरत के मुतालिक, फिर थोड़ा सा लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, और फिर चंद बातें जो हैं वो इन आयात के मुतालिक, जो पहली 10 आयात हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपको पता ही होंगी, लेकिन चलें, वो जैसा आपसे ही सीखा है कि चीज़ें दोहराने से चीज़ें ज़्यादा अच्छी याद हो जाती हैं, और रेपिटिशन जो है वो, अभी आगे मैंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मुझे मिला, उसमें ये भी बात आ जाती है। कुरान का एक जो अंदाज है सिखाने का, उसमें भी रेपिटिशन शामिल है। तो ये 18वीं सूरत है कुरान में, इसकी 110 वर्सेस हैं, और ये मोस्ट प्रॉब्ली मक्का में रिवील हुई। इस सूरा में एक चीज़ जो और मेरे पढ़ने में और ध्यान में आई, कि क्योंकि 18वीं तकरीबन सूरत है, तो इस सूरत में तकरीबन कुरान का निस्फ हो जाता है। जी, आप सुन रहे हैं? हेलो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी मैं इसमें बीच में भी बोलूंगा नहीं, इसलिए नहीं नहीं, मैंने आप प्लीज, नहीं मेरी आप प्लीज बोलिए। को बिल्कुल लगता है कि पता ठीक नहीं ठीक है, कंप्यूटर से ही बातें कर रही हूँ, बल्कि नहीं ठीक है, बिस्मिल्लाह। जी, बल्कि बहन से भी कहूंगी कि बीच बीच में कुछ जी जी। थोड़ा बहुत। जी हाँ। तो ऐसा पता चला कि इसमें, इस सूरत में निस्फ कुरान हो जाता है। स्पेशली ये लफ्ज़ जो आता है वो लिखा, यही पढ़ा कि अक्सर जो शाया हुआ होता है कुरान, उसमें हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ जो है इसको थोड़ा बोल्ड करके लिखा होता है, वल यतलत्तफ। तो इस वर्ड पे ऐसा कहना है रिसर्चर्स का, कि इस वर्ड के ऊपर तकरीबन कुरान निस्फ हो जाता है दोनों तरफ। तो ये बेसिक चंद इंफॉर्मेशन जो है वो सूरत कहफ के बारे में। थोड़ा सा बीइंग अ लिंग्विस्ट, मेरा थोड़ा मैंने इसको भी रीड आउट किया और समझने की कोशिश की कि लैंग्वेज, क्योंकि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया और तुम्हारे लिए आसान कर दिया, तो ये क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि अरबी जो है वो क्या ज़बान है, और आसानी हमारे लिए कैसे हो जाएगी। तो उसके जो चंद जवाबात मुझे मिले, एक दो तीन बड़े अच्छे आर्टिकल्स थे उसमें से, तो ये समझ आई कि इस वक्त फिल वक्त दुनिया में 3 तरह की अरबिक लैंग्वेज की काइंड्स कह लीजिए, 3 तरह की जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। एक को कहा जाता है क्लासिकल अरबिक, और इसका मैंने रेफरेंस दे दिया है, सीए करके इसको कहते हैं। तो ये क्योंकि इसको ज़्यादा अहमियत इसलिए भी दी जाती है कि ये वो ज़बान है जो यानी कि कुरान की ज़ुबान है। इस वजह से इसको वो हैसियत भी हासिल है, और इस वजह से इसकी फ़ौक़ियत भी अपनी जगह पे है। इसको जब हिस्टोरिकली ढूंढा गया और पढ़ा गया, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जब इकट्ठी करने की कोशिश की गई, तो ये पता चला कि टिपिकली किसी एक खित्ते में या किसी एक ख़ास लोगों ने इसको नहीं बोला, लेकिन क्योंकि ये वही बात है कि वर्ड ऑफ अल्लाह है, और ये वो ज़बान है जो अल्लाह ताला ने चूज़ की कुरान को नाजिल करने के लिए और बंदे के ऊपर और समझाने के लिए हमें, तो इसलिए ये वाला जो क्लासिकल अरबिक है, इसका दर्जा बाकियों से ज़्यादा बुलंद है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि कुरान में, जैसा हमने कहा कि अभी हम बात कर रहे थे कि कुरान एज ए लैंग्वेज वो क्या चीज़ें या क्या तरीके या स्ट्रैटेजीज इख्तियार करता है कि हमें बात की जो है वो समझ ज़्यादा आ जाए, या हम तक बात जो है वो हमारे पास
جس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم میموری میں خود بخود چلی جائے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس کائنڈ آف میوزیکلی انسپائرڈ، یعنی کہ میوزک سے یہ مراد نہیں نعوذ باللہ کہ کوئی میوزک، مقصد کہنے سے یہ ہے کہ میں اس کو ابھی تھوڑا سا آگے جا کے اگلی سلائڈ پہ تھوڑا اور ایکسپلین کرنا چاہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک ردم ہے اس ان ورسز کے اندر جو ردم ہے. اور بینگ ایکسپرٹ ان چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری آبزرویشن بھی ہے، اور چائلڈ ڈیولپمنٹ سائیکالوجسٹ بھی ایسا کہتے ہیں کہ بچہ جب زبان سیکھتا ہے، یعنی فرسٹ لینگویج یا کوئی بھی لینگویج، جیسے کوئی لینگویج ایکوائر کرتے ہیں، تو بچے پہلے ردم آف لینگویج سیکھتے ہیں، ان میں الفاظ وہ بعد میں ڈالتے ہیں. اور یہ میں نے خود یعنی کہ اپنے ارد گرد بھی دیکھا، اور اپنے آنیسٹلی اسپیکنگ جب اپنے بچے چھوٹے تھے اس وقت تو اتنی کچھ بہت ساری سمجھ نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے گرینڈ چلڈرن میں یہ چیز دیکھی. اسپیشلی میری ایک گرینڈ چائلڈ ہے الہام، اور وہ بھی 5 سال کی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب اس نے رائم سنا کرتی تھی تو وہ رائمز کی وہ لفظ نہیں بولتی تھی، اس کی وہ ٹیون بولتی ہوتی تھی. اور اس کا میں کبھی آپ کو کلپ بھیجوں گی، آڈیو کلپ، اس کو اتحیاتو اتنی زبردست یاد ہے اور اتنی کلیئرٹی سے بولتی ہے، اور مطلب چھوٹی سی ہے، 4.25 سال کی ہے حالانکہ، لیکن تو میں نے یہ چیز بہت سی جگہ اور بھی بچوں میں اور لوگوں میں اس چیز کو آبزرو کیا. تو آئی تھنک بینگ اے لنگوسٹ مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن کے اندر جو ردم اللہ تعالیٰ نے بنایا، علاوہ اس کے کہ وہ آپ کے کانوں کو اچھا لگتا ہے، ایک طرح سے وہ ایک ردم ہوتا ہے نا کہ بیٹس جیسے ہارٹ بیٹ ہے تو وہ ریگولر چلتی ہے، تو اسی طرح سے وہ چیز جو ہے وہ یہ چیز قرآن میں ہمیں سمجھ آتی ہے. دوسری چیز جو قرآن میں ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہمیں یاد کرانے کا اور ہمیں سکھانے کا، کہ ریپیٹیشن ہے قرآن میں، اور ریپیٹیشن جو ہے وہ ورڈز میں بھی ہے، کانسیپٹس میں بھی ہے، قصوں میں بھی ہے، اور بارہا کچھ باتوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے. تو ریپیٹیشن ایسے نہیں ہے کہ وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ ان نیچرل لگے، اور ایسی ریپیٹیشن نہیں جس سے بوریت ہو جائے، بلکہ ایسی ریپیٹیشن ہے کہ جو ہر جگہ اپنے جہاں پر بھی وہ ریپیٹیشن آتی ہے وہ مختلف لگتی ہے پچھلی سے، یہ نہیں لگتا کہ وہی چیز ہے، لیکن بہر صورت ریپیٹیشن ہے. اور جیسے مجھے بہت سارے ریفرنسز اس طرح سے یاد نہیں ہیں، لیکن ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے بالکل کہ یہ بات، یہ الفاظ، یہ کانسیپٹ، یہ ولی، جیسے حضرت موسیٰ کا قصہ جو ہے وہ ریپیٹڈلی آیا ہے، حضرت آدم کا قصہ جو ہے وہ ریپیٹڈلی آیا ہے. مختلف چیزیں ہیں، یعنی ایک کچھ حصے ریپیٹ بھی ہوئے ہیں، کچھ حصے آگے پیچھے بھی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بینگ اے ٹیچر آئی تھنک یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک لیسن ہے کہ ہم اگر جب آگے پڑھاتے ہیں یا ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہم اچھی طرح سے جو بھی سبق ہم ان کو دے رہے ہیں، جو بات ہم ان کو بتا رہے ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے، تو اس میں ریپیٹیشن کا بہت بڑا آلسو ایسے دیکھا جائے کہ اگین بینگ اے لنگوسٹ اینڈ looking at child development and language development and learning کی جو theories ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جب ہم چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ امبیڈ ہو جاتی ہیں، وہ ہماری شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے، اور لانگ ٹرم میموری میں جا کے وہ چیز جو ہے پھر وہ اچھے سے یاد ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں اس کو دیکھنا نہیں پڑتا، آٹومیٹکلی ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو پتہ نظر آئی کہ قرآن میں مسلسل میٹافرس یوز کی گئی، جیسے فرض کیجئے بلائنڈنس اینڈ ڈیفنس کو یوز کیا گیا نان بلیورز کے لیے یا کافروں کے لیے، جیسے کہا گیا کہ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں.
یہ ہم اکثر قرآن میں ریپیٹڈ ہے، یہ بھی اکثر جگہ پہ یہ نظر آتا ہے. یہاں پہ میں نے لکھا نہیں، لیکن میٹافر اور سملی دو قسم کی لنگوسٹک ڈیوائسز ہوتے ہیں جو ہم ویسے بھی یوز کرتے ہیں اور قرآن میں بہت یوز کیے گئے ہیں. سملی ایسا ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں کسی وجہ سے، کسی فزیکل کوالٹی کی وجہ سے یا کسی اور کوالٹی کی وجہ سے دے آر سملر. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی وائٹ ایز ملک، یا ہم کہتے ہیں بلیک ایز دا نائٹ. تو یہ کیونکہ اب وائٹ ایز ملک دونوں سفید ہیں، بلیک ایز دا نائٹ رات کالی ہے اور اس کو کالے رنگ سے، تو یہ ہوگی سملی. صحیح. لیکن میٹافر جو ہوتی ہے وہ میٹافر ایسی ہوتی ہے کہ دو چیزوں میں ایز سچ دیکھنے میں یا کوئی فزیکل ان کی کوالٹی میچنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اس کو مشابہت دی جا سکتی ہے. مجھے اردو کے ایگزیکٹلی اس کے ٹرمز نہیں معلوم ہے، میں نے تو اس کو مماثلت جی جو ہے. مماثلت بہتر لفظ ہے جی، دی جا سکتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی ایک سفر ہے، تو جب ہم کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے تو یہ ایک میٹافر کی طرح ہے کہ پھر ہم ان چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، سفر میں مشکلات آتی ہیں، زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، سفر میں آسانی آتی ہے، کہیں پہ رکنے کی جگہ ملی کہیں نہ ملی، تو یہ میٹافرز ہیں. تو قرآن میں سملیز میٹافرز جو ہیں وہ اکثر یوز کی گئی ہیں، اور یہ بھی ایک بہت اسٹرانگ ڈیوائس ہوتی ہے کوئی میسج یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ ویسے اتنی انفارمیشن آتی رہتی ہے. نالج جو ہے بیسیکلی تو انفارمیشن، بٹس آف انفارمیشن ہی ہے، تو اس کو ریٹین کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے، اور قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کتنی یوز ہوئی ہوئی ہے. پھر ہم کہتے ہیں اس میں ایکسپلسٹ امیجری یوز ہوئی ہے. امیجری جو ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے پہلے ہم اپنی انسانوں کی زبان میں کہہ دیں کہ کوئی لکھنے والا یا بتانے والا ایسے الفاظ یوز کرتا ہے اور ایسے وہ نقش بندی کرتے ہیں جو کچھ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کو ایکچولی دیکھ سکتے ہیں. ان کی امیجنیشن میں اس طرح کی وہ یعنی کہ ان کے لیے سین بنا دیتے ہیں کہ سننے والے یا پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ میں ایکچولی اس کو دیکھ رہا ہوں. پتہ نہیں آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، لیکن کبھی کو بہت اچھی کسی کی لکھی ہوئی کتاب جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ناول وغیرہ جیسے بچپن میں پڑھتے تھے، تو ان میں اس میں کچھ لکھنے والوں میں یہ چیز ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کیریکٹرز کا ہی حصہ ہے، اور اس زمانے میں جیسے آپ چلے جاتے ہیں. جیسے وہ نسیم حجازی صاحب، آئی ڈونٹ نو، آپ لوگ آئی ایم شیور آپ نے پڑھا ہی ہوگا، ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس یہ کوالٹی تھی، اور بہت سے لکھنے والے جو ہیں وہ اس طرح. تو قرآن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو نقش کھینچتا ہے ہمارے لیے، چاہے وہ کسی قصے کا ہے، چاہے وہ انسانوں کے بارے میں ہے، چاہے وہ جنت اور دوزخ کے بارے میں ہے، لیکن ایک اتنی خوبصورت انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اور اتنی خوبصورت انداز سے وہ چیزیں، ان لفظوں کا چناؤ اور لفظ آپس میں کیسے اکٹھے رکھے جا رہے ہیں، اور وہ پورا سین جو ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کا حصہ ہی ہیں. سورہ رحمان تو مطلب ماشاءاللہ ہے ہی، یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ میوزیکیلٹی بھی ہے، ریپیٹیشنز بھی ہیں، میٹافورز اور امیجری اس کے اندر بہت ساری آ جاتی ہے. اسی لیے سورہ رحمان کو جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایکوالٹیز بہت زیادہ ہے. فگریٹو لینگویج جو ہے بیسیکلی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. فگریٹو لینگویج سے مراد یہی ہے کہ وہ بہت سے اور لنگوسٹک ڈیوائسز بھی ہوتے ہیں، لیکن چند ایک جو میں نے یہاں لکھ دیا. تو فگریٹو لینگویج وہ لینگویج ہوتی ہے جس کو لے کر یہ ساری کوالٹیز جیسے ہم نے کہا کہ جس میں آ جائیں. تو اوور آل قرآن کی لینگویج جو ہے وہ فگریٹو لینگویج ہے. دوسری ٹائپ کی جو ہم نے کہا یہ کلاسیکل عربک تھی، یہ اس کے بارے میں ہے. دوسری جو ٹائپ ہے ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک جو ہے، اس کو الفصحا بھی کہا جائے. مجھ سے ہا بہت اچھی طرح سے نہیں بولا جاتا، تو فصحا جی
ہاں جی ہاں. تو یہ فصحا جو ہے یہ ہمیں تھوڑی ماڈرن سی اسٹینڈرڈ ایک دو عربک. چیزیں کائنڈلی کلیئر کر دیے گا. آپ جی نے پوائنٹ ون بریوو لکھا ہے کہ ناٹ ریئلی اسپوکن ہسٹوریکلی. جی جہاں تک ہم سنتے ہیں کہ یہ تو بیدونس بولا کرتے تھے, یہی وجہ تھی کہ عرب میں کلچر تھا کہ جی بچوں جی کو شاید بیدونس کے بعد بھیج دیا کرتے تھے. تو ایک جی تو وہ جی نیچر کے ساتھ رہتے تھے, پھر وہ ظاہر ہے مدر جو ہوں ہے وہ کام کرنے والی ہوں مدرز ہوتی تھیں, تو ان کا ہوں وہ جو فیڈ لیتی تھے بچے تو اس سے اسٹرانگ ہوتے تھے. تیسری ہوں چیز ان کی لینگویج, تو اس ہوں. کو تھوڑا سا کلیئر کر دیا کہ کیا وہ جی جی جو بیڈوینس کی جی لینگویج جی. تھی وہ بھی قرآن کی لینگویج سے ذرا فرق تھی. ام، یعنی کہ جو میں نے پڑھا ہے ابھی تک اس میں مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ جو ٹپکلی جو قرآن کی لینگویج ہے جیسے ایک بڑی خوبصورت یعنی کہ وہ اگین ایک تشبیہ کے طور پر آپ سمجھیں کہ ایک باکس آپ ایک باکس بنا لیں 2 انچ بائی 2 انچ کا, اور اس کے اندر ایک چھوٹا باکس بنا لیں 1 سینٹی میٹر کا. تو جو بڑا باکس ہے وہ ہے کلاسیکل عربک, اور جو چھوٹے باکسز ہیں وہ یہ ایم ایس اے اور کلوکیل اینڈ ادرز اور یہ جو عام بولی جاتی تھی. یعنی جتنی فصاحت اور بلاغت ہم سمجھیں کہ قرآن کی عربک میں ہے, سیم ٹو سیم وہ لینگویج ایز سچ اسی انداز میں شاید نہیں بولی جاتی تھی. اس کے چھوٹے حصے یعنی اس طرح کی, یا جیسے میں نے کہا ایک بڑے باکس کے اندر ایک چھوٹا باکس کر لیں, تو وہ جو چھوٹے باکسز تھے وہ بولے جاتے تھے جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اصل میں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ جی یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی بندہ ٹریولر ہو تو اس کی اوریجنل لینگویج انٹیکٹ نہیں رہتی. جیسے فوج میں ایگزیکٹلی. کہتے ہیں کہ فوج کی جو ہوں اردو ہے نا وہ اصل اردو نہیں ہے, بیکاز اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں, ہوں لینگویجز کے ایڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک ہی یونٹ میں تقریباً 3 سے بالکل 4 مختلف ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں. پھر ان لوگ ایریاز کے ہوتے ہیں. اندر پھر ڈائلیکٹس کی جو ویرائٹی ہے وہ الگ ہے. تو وہ ان کی اردو بھی ہوں اردو نہیں رہتی, ان کی پشتو بھی پشتو نہیں رہتی, ان کی پنجابی بھی پنجابی صحیح نہیں. لیکن جو صحیح بیڈوئنز تھے صحیح. کیونکہ یہ انٹیکٹ رکھتے تھے اپنے کلچر کو, سپریٹ رہتے تھے ماڈرن ورلڈ سے ہوں ریفرنس ٹو دیئر ٹائم, تو ان کی یہاں ہوں. جو لینگویج تھی وہ کافی اسٹرانگ تھی. اسٹرانگ تھی, یہ بالکل ایسا ہی ہے جی. جو بیڈوین کلچر تھا جیسا آپ نے کہا کہ یہ لوگ کسی ایک جگہ تو رہتے نہیں تھے, تو یہ موو کرتے رہتے تھے. اور جیسا آپ نے کہا کہ عرب کلچر میں ہمیں معلوم ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو وہ شروع کے کچھ سال کے لیے بچے کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا. وہ یہ تھا کہ کھلی فضا ہے, کھلی ہوا ہے, کلچر ہے وہاں کا, اس سے بھی بچہ بہت کچھ سیکھتا تھا. بٹ جو مجھے سمجھ آئی کہ جو مطلب مقصد کہنے سے شاید اس رائٹ اپ کا یہ تھا کہ جو ایگزیکٹلی قرآن کی لینگویج ہے وہ قرآن کی ہی لینگویج ہے, آپ کی لیکن اس بات کے بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جس طرح الف لام میم وہاں استعمال نہیں ہوتا تھا, جی جو حروف مقطعات ہے فار ایگزامپل وہ استعمال جی نہیں ہوتے تھے. نہیں ہوتے تھے. جی ہاں تو آپ کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہسٹوریکلی اس طرح نہیں ہے, لیکن جی بہت حد تک کیونکہ ظاہر اللہ نے یہ زبان انسانوں کے لیے بھیجی تھی, قرآن جی عربی بالکل. میں ہے, تو جی عربک زبان اس وقت انٹیکٹ تھی. اب آپ اس ٹائم میں بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ جو رف کلچر تھا وہ عربس کا تھا. کیسرو جی کس جی نے اس ایریے کو رول کرنے کا سوچا ہی نہیں. نہیں, ان کو یہ تھا کہ یہ تو بدو ہیں. لوگ ہیں تو وہ جو ہوں ان کی زبان تھی بڑی اسٹرانگ تھی, ان پہ اثر نہیں ہوں. تھا لوگوں کا. ایسا ہی ہے, ایسا اچھا ہے دوسرا بالکل. یہ جو چیز تھی کہ اور ویسے قرآن میوزیکلٹی, تو جی جی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ لوگ کہتے تھے یا یہ شاعری ہے, اور پھر کہتے تھے شاعری نہیں ہے. تو لنگوسٹک ہوں. کی زبان میں آپ کیسے اس کو سمجھائیں گی کہ یہ شاعری ہے بھی اور نہیں بھی ہے؟ سر ایسا ہے کہ لنگوسٹکلی اس کو اگر دیکھیں تو اس میں ایک میوزیکلٹی تو ہے, یعنی جو ردم اینڈ میٹرز ہیں, ردم میٹر نہیں ہے, میٹر نہیں, میٹر سے مراد ہوتی ہے کہ یعنی لینتھ آف جیسے ورسز ہوتی ہیں نا ان کی لینتھ. تو جیسے اردو میں جب ہم یا اردو میں انگلش میں جب پوئٹری لکھی جاتی ہے تو اس کا میٹر ہوتا ہے کہ وہ کتنے سلیبلز پہ بیسڈ ہے, اور اسی سلیبلز کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو قرآن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیبلز اس کا, یہ میں ان کا ڈاکٹر اسرار کا بھی ایک بیان سن رہی تھی, اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بات سمجھائی تھی کہ میٹر نہیں ہے قرآن میں. جیسے کیونکہ جیسے سورہ رحمان کی ہم نے بات کی,
ابھی کہ اس میں بہت زیادہ میوزیکلٹی ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹی بالکل شروع میں چھوٹی چھوٹی آیات ہے اور اس کے بعد ایک دم لمبی آیات بھی آ جاتی ہیں. اور اس طرح سے مطلب یہ ٹپکل پوئٹری نہیں ہے. اٹ از ناٹ لائک، میں ابھی تھوڑا اگلی سلائڈ کے اوپر تھوڑا عرب کلچر کو بھی ڈسکس کروں گی. تو ان کے ہاں یعنی پوئٹری کا کیا رول تھا اور اسپوکن لینگویج کا کیا رول تھا. تو پھر اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنا سورہ رحمان میں آپ دیکھیے کہ ریپیٹیشن ہے، میٹافرز ہیں، امیجری ہے. تو مطلب اگر ہم صرف سورہ رحمان کو ہی دیکھیں، اور ایون ہم جیسے سورہ کہف کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو سورہ کہف میں بھی ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں یہ وہاں پر بھی مطلب ہم کسی بھی فار دیٹ میٹر کسی بھی سیکشن کو لے کے پڑھیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے. تو اٹس ناٹ ٹپیکل پوئٹری، جو مطلب پوئٹری تو سمجھے نا کہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی ایک حد بندیاں ہیں کہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے اور اتنا میٹر، جس کو آئی ڈونٹ نو کہ اردو میں کیا کہتے ہوں گے، میٹر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کتنے سلیبلز پر بیسڈ ایک ورس ہے، پھر کتنے سلیبل پہ بیسڈ دوسری ورس ہے، تو وہ وہی ریپیٹ ہو کے چلتی ہے، تو وہ میٹریکل ورس کہتے ہیں کہ ان کی میٹر ایک جیسی لیکن قرآن میں یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں اس کو بنایا ہے. اب اس کو آج تک ہم دیکھیں انسان ہر طرح کے یعنی سائنسدان ہیں یا لنگوسٹ ہیں یا سوشیولوجسٹ ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم کبھی انسان پوری طرح جسٹیفائی کر سکتا ہے اس کتاب کو. تو ویری شارٹ آئی تھنک میرے پرسنل ہمبل ویو میں، جیسا آپ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ صحیح خیالات کہہ سکیں اور صحیح الفاظ کا چناؤ کر سکیں، کہ اٹس ناٹ ٹپیکل پوئٹری، لیکن اس کے اندر ایک وہ ردمک جو سینس ہے جس کی وجہ سے یہ کانوں کو بھلی لگتی ہے. جزاک اللہ. تو ایم ایس اے جو ہے جس کو فصحا کہتے ہیں، تو یہ ماڈرن ورژن ہے، کلاسیکل عربک میں سے ہی نکلے ہیں، لیکن یہ آج کل کی زبان، جیسے ان کے یہاں لنگوا فرانکا سے مطلب ہوتا ہے ایسی زبان. اب میں نے وہ بہت ڈیٹیلز یہاں نہیں ڈالی اس آرٹیکل میں آپ کو وہ آرٹیکل فارورڈ بھی کر دوں گی. اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یعنی کتنی زبانوں نے عربک لینگویج میں انٹری کی اور ورڈز ایڈ ہوئے، اور کتنی زبانوں کو عربک نے، جیسے اردو میں، پرشین میں بہت سے ورڈز ہیں عربک کے. تو لنگوا فرانکا ہوتی ہے کہ ایک علاقے کی زبان. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عربک سو ٹو اسپیک، حالانکہ ان کے ڈائلیکٹس تھوڑے فرق ہیں، یعنی کہ سعودی عرب میں بولی جاتی ہے، قطر میں بولی جاتی ہے، عمان میں بولی جاتی ہے، یا ایجپٹ میں بولی جاتی ہے. اب میں ابھی سعودی عربیہ رہ کے آئی ہوں، 5 سال میں نے وہاں کام کیا ہے، تو ہمارے ساتھ ایجپشنس تھیں بہت سی وہاں پہ، تو ان کی زبان فرق ہے. اٹس ناٹ دا ٹپیکل جو وہاں سعودی بولتی ہیں، جو سعودیز بولتے ہیں اس زبان سے، اور جو ایجپشنس کی لینگویج ہے، دونوں میں یعنی کہ وہ تھوڑے تھوڑے جو فرق ہے نا، جیسے ہمارے آپ سمجھ لیجیے ہمارے ڈاکٹر طارق رحمان ہیں، جو میں سمجھتی ہوں پاکستان کے سب سے بڑے لنگوسٹ ہیں، ان کی بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جیسے اردو یا پنجابی کو ہم لے لیں تو ہر 10 کلومیٹر کے بعد زبان چینج ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے عربک کے جو ہیں وہ لنگوا فرانکا تو ہے، یعنی اس پورے ریجن میں بولی جاتی ہے، لیکن اس کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں. اس کے بعد ایک کلوکیل زبان ہوتی ہے جو بالکل اسٹریٹ لینگویج کہہ دیں، اس کے لیے کوئی اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعلیم سچ فارمل حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ یہ ایسے ہی بس سیکھی جاتی ہے. تو وہ بالکل ہی عام، جیسے جس کو اسٹریٹ لینگویج کہتے ہیں یا جس کو بالکل عام کلوکیل زبان کہتے ہیں، اس میں بہت سی شارٹ فارمز آ جاتی ہیں اور بہت سے اور اسپیشلی جو یہ سوشل میڈیا وغیرہ جو آ گیا ہے اس کے بعد سے بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اسی کو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جی. صرف مسلمان ہی، نان مسلم بھی بہت آباد ہے. اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب میں ابھی شہزادہ سلمان نے کیا کہ کیونکہ تقریباً 4.5 لاکھ ہندو ہیں وہاں پہ، تو اب وہ مہابھارت بھی انہوں نے سلیبس میں ایڈ کر. جی میں نے سنا ہے. جی جی. تو اب وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ زبان اتنی ایزی ہے کہ اس کو آرام سے سیکھا جا سکتا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی ریسرچ عربک میں ہوئی ہے شاید ہی کسی زبان میں اتنی ہوئی ہو.
اور اسپیشلی بائی نان مسلم. مسلمانوں نے بھی کیا لیکن نان مسلمز نے بہت کی ہے. ہاں وہ الگ مسئلہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لینگویج اس طرح پڑھائی گئی، اس طرح قرآن ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بچپن سے کہ بچے بھاگ جاتے ہیں. بھاگ جاتے ہیں، وہ ایک بندش کی طرح اور ایک ایگزام کی طرح پڑھایا جاتا ہے. تو مطلب اس کی جو زبان کی خوبصورتی ہے اس زبان کو اس طرح سے لے کے پڑھایا جائے تو آئی ایم شیور کہ بہت فرق بات ہو. آئی ہوپ اینڈ وش کہ گورنمنٹ جو یہ ایجوکیشن پالیسی وغیرہ بن رہی ہے، سب بن رہی ہے، اس میں ایسا ہو کہ ہم بچوں کو عربک ایز اے لینگویج پڑھائیں اور بچے اس کو سیکھیں. یہ سعودی عربیہ میں تو ہے، میرے بہت سے کزن جو ہیں جو سعودی عربیہ رہے اپنے اسکولنگ ٹائم پہ، انہوں نے عربک پڑھی ہے تو وہ ماشاءاللہ ان کی تلاوت سنیں، ان کی بات چیت سنیں تو لطف آ جاتا ہے سن کے. بالکل صحیح، جزاک اللہ. جی اس کے بعد جو ہے بریفلی بس میں یہ بات کر رہی ہوں، ریٹرک سے مراد ہوتی ہے، یعنی ایرسٹوٹل سے یہ بہت پیچھے سے یہ لفظ چلتا آ رہا ہے، یعنی دی آرٹ آف اسپیچ اور دی آرٹ آف رائٹنگ. آرٹ آف اسپیچ، آرٹ آف رائٹنگ کو ریٹرک کہا جاتا ہے. اس زمانے سے آج تک تقریباً یہی اس کا مطلب رہا ہے. تو ہم یہ ہسٹوریکلی جب ہم عرب کلچر کو دیکھتے ہیں تو پوری کی پوری عرب سویلائزیشن جو ہے یہ اسپوکن فارم پہ چلتی تھی. یہ بعد میں بھی بہت زمانے تک یورپ وغیرہ میں بعد میں بھی یہ سلسلہ، جب ایون کتاب لکھائی آ بھی گئی تھی تو یہ چیز بہت چلتی تھی. آپ سمجھیے کہ کیونکہ اس کو ہم موسٹلی اورل کلچر کہتے ہیں جو ان کے ہاں تھا، تو اس کی وجہ سے سوچئے کہ زمانہ وہ کیسا ہوگا، کیونکہ لکھی ہوئی چیز کچھ نہیں تھی، تو کوئی اخبار نہیں تھا، کوئی رسالہ نہیں تھا، کوئی ریٹن ٹیکسٹ نہیں تھا، تو ہاؤ وڈ انفارمیشن ٹریول فرام ہیئر ٹو دیر، اور ہاؤ وڈ پیپل کنوے تھاٹس. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اب یہ آپ نے شاید وہ دیکھا ہو عمر جو سیریز ہے، اور اسی طرح سے چند ایک اور بھی بنی ہے مختلف ٹیلی ویژن وغیرہ پر سیریز بنائی جو اس زمانے کے کلچر کو تھوڑا انہوں نے اس میں ضرور دکھایا. تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کارنرز ہوتے تھے یا ایسے سینٹرل پلیسز ہوتی تھی جہاں پہ لوگ جو ذرا اچھا بول سکتے تھے، جن کی آواز بھی بلند تھی اور ان کو ایک کہنے کا آرٹ آتا تھا، جو ریٹرک ہے نہیں، جو اسپوکن ریٹرک ہے ان کی بہت ایڈوانس تھی. تو وہ وہاں کھڑے ہو کر تو یا تو وہ لوگوں کو انفارمیشن دیتے تھے، بتاتے تھے، یا جو بھی نئی کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کر کے، تو وہ وہاں پہ ایک سمجھے کہ انسانی صورت میں ایک ٹیلی ویژن چلتا تھا شاید. اس طرح کی وہ سویلائزیشن تھی کہ جہاں پہ اسپوکن فارم جو ہے وہ زیادہ تھی. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں عرب کلچر اینڈ سویلائزیشن گریک یا رومن یا جو فرعونک کلچرز تھے ان سے کریں، تو یہ جو باقی لیٹر کلچرز تھے ان میں رائٹنگ کسی حد تک آ گئی تھی، لیکن یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی بحث ہے، یہ بھی سنتے رہتے ہیں اس کو بھی، کہ قرآن جو ہے وہ بہت لیٹ لکھا گیا، رائٹنگ میں لیٹ لایا گیا. تو اس کے بہرحال دونوں طرح کے آرگیومنٹیشنز ہیں. جو کرٹیسزم کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ لکھا نہیں گیا شروع میں تو اس لیے ان کو اعتراض ہوتا ہے اس بات کے اوپر، لیکن ہمارا بلیف یہ ہے کہ یہ سینہ بسینہ، یعنی کہ وہ زبانی یاد ہو گیا، زبانی کہا گیا، زبانی. اور پھر آئی تھنک کہ کچھ یہاں پہ لوگ مس بھی کرتے ہیں. میں نے کچھ ایسے بھی ریڈنگ میں میری ایسی بھی میں نظر سے گزری ہیں ایسے ٹیکسٹ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایون حضرت بکر کے زمانے میں یا تقریباً اس زمانے سے لکھنا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، رائٹنگ آف دا قرآنک ٹیکسٹ، دیٹ از کہ اس کو وہ کھال کے اوپر یا کپڑے کے اوپر لکھ کر سیو کر لیا کرتے تھے. لیکن یہ بہرحال ہمیں ہسٹوریکلی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں پھر اس کو فارملی کمپائل کیا گیا. اس میں تھوڑا سا میں اجازت تو جی ایڈ کر دوں. جی جی بیسیکلی لکھا یہ جاتا تھا، لیکن جی ہم نے شاید پہلے بھی بات کی کہ یہ پہلی جلد شدہ کتاب ہے.
جلد کرنے کا، کمپائل کر کے ایک جگہ بائنڈ کرنے کا کانسیپٹ نہیں تھا پہلے. پہلے نہیں تھا جی. تو حضرت عائشہ کے پاس بھی ہوتا تھا، حضرت عمر کے پاس بھی تھا، بہت لوگوں کے پاس لکھے ہوئے وہ چاہے کھجور کی چھال پہ ہیں یا کسی کے اوپر ہے، کپڑے کے اوپر لکھا ہوتا تھا، لیکن ہر ایک کے پاس مکمل نہیں تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جب اسلام کی جغرافیکل باؤنڈریز ایکسپینڈ کی تو لوگوں کی جو ڈائلیکٹ تھا اس کا افیکٹ ہونا شروع ہو گیا عربک کی قرات میں. تو وہاں پہ یہ تھنکنگ پروسیس شروع ہوا، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ تمام مصحف جمع کیے اور ان سے پھر ایک کمپائل قرآن بنا کے پھر سب جگہ پہنچایا. تو یہ جو ہم گوگل وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں میں اس طرح بات کی جاتی ہے جیسے لکھا نہیں گیا، تو لکھا جاتا تھا لیکن کمپائل نہیں تھا. کمپائل عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا جی. اور عربی کی پہلی بک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھی گئی. جی رائٹ. اب تھوڑا سا سورہ کی طرف آ جاتے ہیں. ڈاکٹر اسرار کو میں سن رہی اکثر سنا کرتی ہوں، تو انہوں نے جو انٹروڈکشن دیا ہے اس سورہ کا، ان کا کہنا یہ کہ سورہ بنی اسرائیل جو اس سے پہلی سورت ہے، یہ وہ اور یہ سورت کہف جو ہے یہ ایک جوڑا ہے. اور وہ تو ماشاءاللہ بہت اور بھی چیزیں بتاتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورت کہف میں جو آپس میں ان کو جوڑا اگر کہہ رہے ہیں تو اس کی بہت سی انہوں نے اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلز دی ہیں. انشاءاللہ پھر کسی دن موقع ہوا تو وہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گی. لیکن فی الحال یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کے پاس بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور باقی جو لوکل عرب تھے سب، اور ایون یہ جو جوز بھی تھے، ان کو بہت پریشانی ہوتی تھی کہ یہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا ہے. اور سب جو پڑھے لکھے زیادہ لوگ تھے اس زمانے میں وہ زیادہ جوز تھے. ان کے پاس ان کی کتاب بھی تھی واٹ ایور فارم، اور وہ اس کو پڑھتے بھی تھے، اور ان کو پڑھا لکھا سمجھا بھی جاتا تھا، اور ان کے پاس باقی نالج ہوتی بھی تھی. تو ایسا ہے کہ یہ کسی وقت میں ایسا ہوا کہ جوز اور ان جو لوکل عربس تھے ان کی آپس میں بات چیت اسی پریشانی میں چل رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد میں. تو جوز نے کہا کہ اچھا اگر وہ اپنے آپ کو واقعی نبی کہتے ہیں تو آپ ان سے 3 سوال پوچھیں. اگر تو وہ نبی ہیں واقعی تو وہ ان 3 سوالوں کا جواب ضرور دے پائیں گے، اور اگر نہیں تو پھر جس طرح بھی ہے. تو انہوں نے سوال کیے. اچھا اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ اسپیشلی جیسے یہ دونوں باتیں آپس میں ریکنیکٹڈ ہیں کہ روح کیا ہے اور وہ 7 سلیپرز کیا ہیں. تو 7 سلیپرز کے لیے یہ تھا کہ جب 7 سلیپرز جو ہیں ان کا جو رائٹ اپ ہے یہ پرانی جوئش ٹریڈیشن میں اور ہسٹوریکل ٹیکسٹ میں بہت ملتا تھا، اور ان کو بڑا ریورنس سے یاد کیا جاتا تھا کیونکہ وہ ویسے تو مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی کہ بلیور تھے، وہ بلیو کرتے کیا انہوں نے، اور اسی وجہ سے جو سارا وہ قصہ. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت ان کو جب وہ دوبارہ اٹھے تو وہ پھر باڈیلی بھی اٹھ کے آئے. تو اس وقت جو یہ اور کرسچنز کے پاس جو یہ کانسیپٹ ہے اور جوز کے پاس بھی، تو یہ کوشچن اٹھتا تھا کہ کیا جو جس وقت انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر روح کیا ہے، روح کدھر جاتی ہے. تو یہ کوشچن جو ہے نا باڈی اینڈ سول ریزریکٹڈ، کیونکہ جیسے کرسچنز کے پاس یہ بلیف ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ ریزریکٹ کیے جائیں گے، تو ہم بھی اسی طرح سے بلیف کرتے ہیں، لیکن یہ کہ باڈی کا کیا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ 2 سوال جو ہیں تقریباً ان چیزوں سے ریلیٹڈ تھے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر باڈی اینڈ سول ہے تو باڈی تو اگر جس کو دفنا دیتے ہیں تو پھر اس کی باڈی کے ساتھ کیا بنتا ہے، روح کیا ہے، روح کدھر چلی جاتی ہے. پھر یہ انہوں نے ہسٹوریکلی جو یہ چیز چلتی آ رہی تھی اس نے کہا یہ ہے کون تھے یہ 7 سلیپرز آف دا کیو جو تھے، یہ کون تھے، ان کے بارے میں بتائیں اگر وہ جانتے ہیں تو. اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اگر وہ جانتے ہیں تو بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھے. تو obviously ہمیں معلوم ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ ان تینوں سوالوں کا جواب جو ہے وہ دیتی ہے اپنے انداز میں.
اور ان چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے. جو اسٹرکچر ہے سورہ کہف کا، یہ میں نعمان علی خان کو سن رہی تھی تو بڑا ہی وہ ان کا بھی ایک لنگوسٹک اسپیکٹ ہوتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے ان کو بھی سننا اور اس طرح سے سمجھنا چیزوں. تو انہوں نے بتایا کہ سورہ کہف جو ہے یہ حصوں میں بٹی ہوئی ہے. 4 تو اس میں کہانیاں ہیں، لیکن پہلی کہانی سے پہلے اور آخری کہانی کے بعد بھی خطبے ہیں. وہ خطبات جو ہیں وہ کہانی، اگلی کہانی کا انٹروڈکشن بھی ہے اور پچھلی کہانی کا خلاصہ سا بھی، یعنی اس کا وہ جسٹ جو ہے اس کے اندر یا لیسن اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے پہلا خطبہ ہے، اس کے بعد کہانی، اور پھر خطبہ، پھر کہانی. اور نعمان علی خان جو بتا رہے تھے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ، انہوں نے یوں کہا کہ دیکھیے یہ بڑی ایک یہ بھی انٹرسٹنگ طریقہ ہے کہ آپ نے کہانی سنانی ہے تو پہلے اس کا ایک پریمبل آپ دیتے ہیں، ایک اوور آل ویو دیتے ہیں، اور پھر آپ کہانی سنانے لگ جاتے ہیں. پھر انسان کا انٹرسٹ کہانی میں ہو جاتا ہے، پھر آپ کہانی کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر اس کا جسٹ بتاتے ہیں اور پھر اگلی کا انٹروڈکشن دیتے ہیں. تو اس طرح سے اس کا اسٹرکچر جو ہے یوں بنتا ہے. ابھی ہم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بات کر رہے تھے، تو یہ صرف ایک ایگزامپل ہے جو میں نے ڈاکٹر اسرار کے لیکچر سے لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو فرض کیجئے یہ ایک ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایگزامپلز وہ اور دیتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جو پہلی آیات ہیں دونوں کی ان میں کچھ مماثلت ہے، یعنی کہ وہاں سورہ بنی اسرائیل میں شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سبحان الذی اور یہاں الحمدللہ، تو دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان کو وہ اوپر لے گئے، یعنی آسمانوں پر لے گئے اللہ تعالیٰ ان کو، مسجد الحرام